मान रहा होता है कि जो फैसला दे रहा हूँ ये सही नहीं दे रहा, ये गलत दे रहा हूँ, चाहे उसको जितना मर्जी मुलम्मा साजी करके उसके ऊपर लफ्जों के गुलाफ चढ़ा ले, लेकिन उसके ज़मीर को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दीवार रखते हुए हमसाये के 2 इंच दबा करके जो है वो कोई भी दलील दे रहा हो, लोगों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंदर घंटियां बज रही होती हैं कि तुम गलत कर रहे हो। किसी गरीब का पंजा मरोड़ने से, उसको तंग करने से, अजियत देने से उसके अंदर ये एहसास मौजूद होता है कि तुम गलत कर रहे हो। ये अलग बात है कि वो अपने नफ्स को झूठी तसल्लियां दे के तस्कीन दे रहा हो कि नहीं इसने भी ज़्यादती की है और इसने भी जो है वो मेरी आबरू पे हमला किया है, और ये 100 कहानियां गढ़ ले, लेकिन इंसान को पता होता है वो मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, हमारी तरजीह क्या होनी चाहिए, ये इंसान से मख्फी नहीं है। ये किसी से पूछ लो तो वही बताएगा, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मोमिन है, काफिर है, सब जानते हैं यहाँ बैठती रहना ये 4 दिन की कहानी सिमट जाएगी। लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया की ज़िंदगी की तरफ जो इंसानी रुझान है, अल्लाह ने उस पर बड़े खूबसूरत पैराए के अंदर इंसान को ठोकर दी। फरमाया कि बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। तुम इस दुनिया के पीछे भागते हो, जीती दुनिया के पीछे दौड़ते हो। तुम्हारा मतमय नज़र, तुम्हारी ख्वाहिशात का किबला, तुम्हारी आरजुओं का काबा, तुम्हारी तमन्नाओं का मरकज़ यही बन गया है दुनिया दुनिया दुनिया। आज हर बंदा इसी चक्कर में है, 2 को 4 कैसे करना है और 4 को 8 कैसे करना है, ये गिनती ख़त्म नहीं होती। ज़रब दर ज़रब के अमल में हम आगे बढ़ रहे होते हैं। जिस हालत में हैं हम उस हालत में मुतमईन नहीं हैं। जो किराए के मकान में रहता है वो कहता है कि मुझे 5 मरले का झोंपड़ा भी मिल जाए तो गनीमत है, लेकिन वहाँ जाके उसको फिर वो घर छोटा लगने लग जाता है, फिर वो उससे आगे का ख्वाब देखता है। और जो चला जाता है, भागता चला जाता है, कहीं फुल स्टॉप आता ही नहीं है, ठहरता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, तो जिंदगी को करार ही नहीं आता, सुकून ही नहीं आता। कहता ये है कि मैं सुकून कल्ब के लिए, आराम जान के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ये दौलत इसलिए इकट्ठी कर रहा हूँ कि इतनी हो जाएगी तो मुझे आराम आ जाएगा। लेकिन जो औरत जो है दौलत का हुजम बढ़ता चला जाता है, उस कदर जो है उसके अंदर लालच, ख्वाहिश, वो सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, और जिस सुकून की तलाश में उसको हासिल किया था, उस चीज़ के हुसूल ने उस सुकून को उजाड़ के रख दिया। अब जिंदगी तल्ख हो के रह गई। ये ख्वाहिशात की दुनिया, ये आरजुओं का जहान, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरत मिसाल दी। फरमाया कि एक शख्स को सोने की एक वादी दे दी जाए, 2 पहाड़ों के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको वादी कहते हैं, तो फरमाया वो आरजू करेगा कि मुझको 2 वादियाँ दे दी जाएं। तो इस तरह उसका लालच बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कितनी खूबसूरत उसको बात इरशाद फरमाई, बल तो सिरून अल हयात दुनिया। तुम्हारा सब लोगों का मतमय नज़र, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा अंदाज़ ज़िंदगी, तुम्हारा सोचने समझने का अंदाज़, सवेर से लेकर शाम तक तुम्हारी भाग दौड़ क्या है, तुम जीती दुनिया के पीछे भागते हो। ये हकीकत है, ये वो हकीकत वाक़इया है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। और कुरान ने उस हकीकत वाक़इया को हमारे सामने बयान करके खोल के रखा, कोई अमर मख्फी नहीं रखा। बल तो सिरून अल हयात दुनिया, तुम जीती दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन हकीकत क्या है? फरमाया कि वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है, ना ख़त्म होने वाली है और इस दुनिया से बेहतर भी है। अब अगर वक्त ज़्यादा नहीं हो रहा तो इस 2 चीज़ों पर एक 2 बातें अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी। उलमाए तफसीर लिखते हैं आखिरत की ठीकरियाँ भी हों तो वो बेहतर हैं, और दुनिया सोने और चांदी से भरी हुई भी मिल जाए तो फिर भी जो है इसकी आखिरत के मुकाबले के अंदर कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि ये आर्जी है और वो मुस्तकिल है। अल्लाह अकबर। और जहाँ तक आखिरत का बेहतर होना, अल्लाह के महबूब ने इतनी खूबसूरत मिसाल दी, इतनी खूबसूरत मिसाल दी। दुनिया और आखिरत की मिसाल इतनी खूबसूरत हुजूर ने इरशाद फरमाई। फरमाया कि किसी को दुनिया में जो है वो सारी दौलतें सब कुछ मिल जाएं, और दूसरी जानब आखिरत की मिसाल दी कि किसी को जन्नत में एक असा रखने की जगह मिल जाए, एक कोड़ा रखने की जगह मिल जाए, कोड़े की एक रस्सी बिछाने जितनी जगह जन्नत में मिल जाए,
دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی. ایک کوڑے کی رسی بچھانے کی جگہ اگر کسی کے پاس ہو جنت میں، اور اس کے مقابلے میں اس کے پاس جو کچھ دنیا ہے، 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، پہاڑوں کی رگوں کے اندر جو ہے وہ سونا اور چاندی کے ذخائر، صحراؤں، دریاؤں، سمندروں کے اندر اور زمین کی کوکھ کے اندر قیمتی معدنیات، مالیاتی اداروں کے پاس پڑے ہوئے سرمائے، لوگوں کے پاس شخصی ذاتی دولتیں، یہ ساری کا ڈھیر لگا دیا جائے، ساری سلطنتیں، ساری دنیا کی سلطنتیں جمع کر لی جائیں، یہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ مل جائے تو وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے. برابر نہیں کہا وہ زیادہ قیمتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے جنت کی پراپرٹی ویلیو جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. میں تمثیل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ آپ دور دیہات میں 5-7 ایکڑ فروخت کریں اور یہاں اس سوسائٹی کے اندر 1 یا 2 کنال کا پلاٹ اس کے بدلے میں ملے گا، جبکہ آپ نے 10 ایکڑ فروخت کی ہے. تو جناب 10 ایکڑ کے بدلے میں 2 کنال کا پلاٹ، تو آپ کہیں گے جناب جگہ جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہے. وہاں کے 10 ایکڑ اور یہاں 2 کنال کا پلاٹ ایک برابر ہے. اچھا، اور یہاں کے 2 کنال کا پلاٹ آپ بیچیں اور مال روڈ پہ چلے جائیں اور کہیں کہ 2 کنال کے بدلے میں مجھے 2 کنال چاہیے، تو وہ کہیں گے جناب 10-20 فٹ آپ کو دیں گے، 2 کنال کے بدلے میں 2 کنال نہیں مل سکے گا، چونکہ وہاں کی پراپرٹی ویلیو کا اور یہاں کی پراپرٹی ویلیو کا فرق ہے. اب مال روڈ کے اوپر آپ 1 کنال فروخت کر لیں اور حرم کے آس پاس جا کے کوئی دکان خریدنا چاہیں کہ وہاں پوری مارکیٹ بیچ کے آیا ہوں، یہاں مجھے 1 دکان مل جائے، تو آپ کو وہاں 1 دکان بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہاں کی پراپرٹی ویلیو یہاں سے کہیں بلند اور کہیں اونچی ہے. اب جنت کی پراپرٹی ویلیو کون بتا رہا ہے؟ یار کسی علاقے کی پراپرٹی ویلیو وہی بتا رہا ہوگا نا جس نے تجزیہ کیا ہے، جو وہاں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے. اب جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو جنت میں 1 عصا، 1 ڈنڈا، 1 کوڑے کی رسی رکھنے کی جتنی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی. یہ ہے سب سے کم جگہ، اور اس کی پوری دنیا 7 بر اعظموں پہ پھیلا ہوا جہان، اور پھر جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. اور جنت میں سب سے کم پراپرٹی کس کی ہوگی؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. ایک روایت میں آیا، فرمایا کہ میں اس شخص کا نام بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. لیکن بخاری میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جہنم سے نکال کر کے، چونکہ وہ وہی شخص ہوگا جس نے بہت گناہ کیے ہوں گے، حد کر دی ہوگی، لیکن ایمان کی چنگاری سینے میں موجود ہے، اس لیے ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا، نکالا جائے گا سب سے آخر میں. اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، تو وہ کہے گا یہ اللہ فرمائے گا لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، جو تیری تمنائیں ہیں جا تجھے عطا کیا، اب تو جنت میں چلا جا. اسے تو یہ ہوگا کہ مجھے آراف میں بھی رکھ دیا جائے تو غنیمت ہے، سایہ دیوار میں بھی، دیوار جنت میں بھی جگہ مل جائے تو یہ بھی غنیمت ہے. لیکن اس کو سیدھا حکم دے دیا جائے گا جنت میں چلا جائے، اور جنت میں 2 مرلے کا جھونپڑا بھی میسر آ جائے تو جہاں 1 ڈنڈا رکھنے کی جگہ دنیا ما فیہا سے قیمتی ہے، اس سب سے آخر میں جنت میں جانے والے اور جہنم سے نکلنے والے شخص کے لیے یہ بھی بڑا غنیمت ہے. لیکن اللہ اسے کہے گا تو جنت میں چلا جا، اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 7 گنا جگہ ہے. کتنی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ. بخاری میں لفظ 10 گنا جگہ دنیا سے تیرے لیے جنت میں ہے. جب وہ سنے گا 70 بر اعظموں کے برابر اس کی پراپرٹی نکل آئی جنت میں، تو وہ تو حیرت کا جھٹکا لگے گا. اور حدیث میں لفظ ہے، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنی جگہ میں تو ہمسائے کا کہ 2 انچ دبا لیے اور جہنم خرید لی، اور مجھے اتنی جگہ دی جا رہی ہے، وہ بھی جنت میں، جس جنت میں 1 ڈنڈا رکھنے کی جگہ دنیا ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے. تو وہ کہے گا مالک تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. فضحک النبی حتی بدت انیابہ. اللہ کے محبوب علیہ السلام جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے
تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور خود مسکرانے لگے اور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھوں کو دیکھ لیا کہ اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا، حیرت کے جھٹکے لگ رہے ہوں گے۔ اتسخر وانت المالک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا مذاق نہیں، تیرے لیے جنت میں واقع اتنی جگہ ہے، اور وہ جائے گا تو اس کے لیے جنت میں واقعتاً اتنی جگہ ہوگی۔ یہ کس کی کہانی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں؟ یہ داتا گنج بخش علی حجویری کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ بات میں بلال حبشی کی نہیں کر رہا، یہ ابو بکر عمر عثمان و علی اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جاگیروں کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ کسی متقی پرہیزگار پنجگانہ نمازی کی جاگیروں کا قصہ نہیں سنا رہا، بلکہ بخاری شریف کے حوالے سے یہ اس شخص کی پراپرٹی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ جب اس کی پراپرٹی کا یہ عالم ہے تو جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں ان کی پراپرٹیوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو 2 مرلے کے لیے آخرت برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے؟ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، یہ ہے خیر۔ اب آیا ابقا، آخرت دائمی ہے۔ اب دائمی کی مثال قرآن سے لے لیتے ہیں کہ بہت سارے احکام ہیں، مجھے ایک بات بتا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو۔ تو آقا کریم نے فرمایا ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہ ایک جامع چیز ہے، تو ہر وقت تم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مزین رکھو۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ یہ تیرے اندر کستوری بھری ہوئی ہے۔ کستوری کا مزاج آپ جانتے ہیں، اس کو جب آپ ہاتھ میں لے کے رگڑتے ہیں تو خوشبو پھیلتی ہے، کستوری کو جتنا رگڑے اتنی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو کہا کہ تمہارا دل جو ہے وہ کستوری کی طرح اللہ کے نور سے ذکر سے بھرا ہوا ہے، جب تکرار کرو گے اس کے باقاعدہ نام کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ کستوری خوشبو دینے لگے گی۔ اور اسی کو باہو علیہ الرحمٰن نے کہا تھا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاتے آئی ہو۔ تو وہ خوشبو پھیلتی ہی تب ہے جب تم اس کا ذکر کرو گے، اس کا نام لو گے، اور یہ تزکیے کے حصول کا ضامن ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ اکبر وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام جپے، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرے۔ ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی حیثیت ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے۔ فصلی، اور اس کے بعد کہا اس نے نماز پڑھی۔ نماز خود ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ادا کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز اپنے رب سے ربط ہے، اپنے رب سے باطنی تعلق ہے۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، اور پھر جب رکوع میں جاتے ہیں، قیام میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب کوئی شخص سجدے میں پیشانی رکھ کے سبحان ربی العالی پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کی اتنی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں، اگر اس کو پتہ چل جائے کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ اتنی رحمتیں اللہ سجدے میں بندے کے اوپر اتارتا ہے اور اللہ کے انوار اس کے اوپر برستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا قرب جو ہے وہ ماحول میں خنکی ہو، تو جب وہ گھر سے اس ماحول میں نکلتا ہے تو اس کو خود بھی بڑا بھلا اور اچھا لگتا ہے، اور جو اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ کر سرشار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے اندر کو دھو لیتا ہے، اس سارے میل اتار لیتا ہے، حسد، کینے، بغض، نفرتیں، تکبر، رعونت، یہ ساری چیزوں سے اپنے دل کو دھو ڈالتا ہے، پھر اس کا دل اللہ اکبر عرش الہی بن جاتا ہے، اور وہ اس دل سے جو کیفیت باطن محسوس کرتا ہے، اس دل سے اس کو جو راحت نصیب ہوتی ہے تو زندگی گزارنے کا پھر اس کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ہم ظاہر کو صاف کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں، اسی طرح ہمارا رب جب ہمارے دل کو پاکیزہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی تجلیات کا دلوں پہ نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
میلے برتن کے اندر، گندے برتن کے اندر دودھ ڈالو تو وہ بھی پھوٹ جاتا ہے. تو ہمارے دیہاتوں میں کہا جاتا ہے دودھ اللہ دا نور ہے، تو اس کو گندے برتن میں نہیں ڈال سکتے، چونکہ اس نور کو جب گندے برتن میں ڈالا تو وہ پھوٹ جاتا ہے. مومن اللہ کی تجلیات کا، قلب مومن جو ہے وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز تو ہے، لیکن جو دل ستھرا نہیں ہوتا، جو گدلا میلا تکبر رعونت اور نفرت و نفری سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا. وہ دل ایک پتھر کی طرح ہے. قرآن مجید نے فرمایا بلکہ پتھر سے زیادہ سخت دل ہیں وہ، کہ جو اس نور سے مالا مال نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس دل کو اللہ کا عرش بنانے کے لیے اس دل کو پہلے ستھرا کرنا پڑے گا، جھاڑو دینا ہوگا. دل کے تخت کو صاف کرنے کے بعد پھر عرض کرنا ہوگا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. تو پھر اس کی تجلیات کا ورود بھی ہوگا، نزول بھی ہوگا، اور پھر جو ہے یہ دل جو ہے پھر عرش الہی کہلائے گا. اور یہ دل بہت بڑی کائنات ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء، فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر خود فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی. اگر دل ستھرا نہیں ہے، دل پاکیزہ اور منور نہیں ہے، تو نہ سجدے کا لطف ہے، نہ رکوع اور قیام کا مزہ ہے، نہ روزے اور زکاتوں، نہ حج کا، نہ طواف کعبہ کا مزہ ہے. اور اگر دل ستھرا ہے، دل پاک ہے، تو پھر عبادات کی لذتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور سرور باطن بھی نصیب ہوتا ہے. اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے اس دل کو ستھرا کرنا ہے. رومی نے تو کہا تھا کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است. رومی کہتے ہیں کہ دل کو قابو میں لے آ، ہزار، یہی حج اکبر ہے. دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے. اور پھر کہا کہ یہ جو دل ہے یہ حج اکبر کیسے ہے؟ فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس کو ستھرا ہونا. اور رومی علیہ رحمہ کے اس انداز کو حضرت باہو علیہ رحمہ میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے اور جہنمی صدمے سے مر جاتے، کہ اب تو موت بھی نہیں رہی. جہنم میں ہے تو اب تو موت بھی ختم ہو گئی، جنت میں ہے اتنی خوشی ہو کہ اب تو موت بھی نہیں آئے گی. اللہ کا فضل ہے، موت بھی نہیں آئے گی. اب وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، ذرا اس زندگی کے مقابلے میں یہ 60 سال رکھو نا، 100 سال بھی رکھ لو، صحرا میں پڑے ہوئے ایک ذرے کے برابر حیثیت نہیں ہے. سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر اس زندگی کی حیثیت نہیں بچتی. جس پہ غرا، جس پہ ناز، جس پہ غرور، جس پہ فخر، جس پہ تکبر، جس پہ رعونت، اور جس پہ جو ہے وہ لوگوں کی حقوق پامال کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر، ایک پرے کا کے برابر نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، دائمی زندگی، باقی زندگی، جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے، اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کو اختیار کر کے اور اس کو اس کے مقابلے میں رکھ کر کے اس کو برباد کرنا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے. تو قرآن بتاتا ہے آئیے تم اپنی اس زندگی کو، یہ زندگی اس آخرت کی زندگی کے لیے تمہیں دی گئی ہے کہ اس تھوڑے سے وقت کو سنوار لو، وہ پھر اس کے مقابلے میں وہ سنور جائے گی. اور وہ ہے کہ آپ بڑھاپا تو کوئی گناہ کر نہیں سکتے، بچپن اور بلوغت سے قبل تو گناہ ہی نہیں ہے، تو درمیان کے 20 سال بچتے ہیں وہ احتیاط سے گزارنے، اور وہ بھی نہ گزر پائے. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے مرشد حضرت شیخ ابو الفضل الختلی فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. گزر تو اس کی بھی جائے گی جو روزہ رکھ کے گزارتا ہے، اور گزر اس کی بھی جائے گی جو عیش و عشرت کر کے گزارتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مختصر زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کے اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارتے ہیں.
تو ان کی یہ زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے، وہ زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے اپنی خواہشات کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں تو انہوں نے پھر کئی آقا بنائے ہوتے ہیں، ان کی خواہشات ان کے آقا ہوتے ہیں، ان کی آرزوئیں ان کے مولا اور ان کے آقا ہوتے ہیں، تو وہ کتنے آقاؤں کے اندر گھرے ہوئے کتنی تلخ زندگی گزارتے ہیں۔ تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں تاکہ یہ مختصر زندگی اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں گزرے۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل تو بدکار رہے گناہگار بھی پچھتائیں گے، کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا کاش کسی کی آواز سن لی ہوتی، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن جائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں۔ آج اٹھنے والا ایک ایک قدم ہمیں منزل کے قریب کر دے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت، دکھ اور اذیت کے بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ ایک فقیر تھا